الله بكرة وأصيلا اللهم صل على محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीम आज हम सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 151 से ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे और हमने पिछले लेसन में आयत नंबर 150 तक कंप्लीट कर लिया था। उसकी एक आध चीज़ जो है वो कुछ एक्सप्लेनेशन रह गई हुई थी, इंशाअल्लाह ताला वो भी हम इसमें कवर करेंगे। लेकिन आज की जो आयत हैं वो सुभान अल्लाह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, सिग्निफिकेंट हैं and I don't think that we would be able to move forward more than 3 ayat because these 3 ayahs are very very important and significant, very significant। एक तो ये मकाम ऐसा है कुरान में कि जो बहुत इंपॉर्टेंट मकाम है। एंड व्हाई एम आई सेइंग दैट कि बहुत इंपॉर्टेंट मकाम है बिकॉज अभी इससे पहले क्या हो रहा था, तहवील किबला की आयत चल रही थी और अभी वो समझें कि वो सारा जो सब्जेक्ट है वो कंक्लूड हुआ है राइट नाउ। वो कंक्लूड हुआ है पिछली आयत में जब जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिरी दफा जब ये आयत दोबारा लेकर आए हैं कुरान में और अल्लाह ताला ने फरमाया है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आयत नंबर 149 में वमिन हैसु खरजत फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल हक्कु मिर रब्बिक वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिन हैसु खरजत फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम और आगे ऑनवर्ड अल्लाह सुब्हानहू तआला जब चलते हैं और आगे ये कहते हैं फला तखशौहुम वखशौनी उतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून और ये आयत नंबर 150 है। यहाँ पर आप समझें कि तहवील किबला का जो सब्जेक्ट है वो पूरा पूरा कंक्लूड हुआ है और तहवील किबला की जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है कुरान में हम बहुत दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला लेट्स गो ओवर इट वन मोर टाइम कि जैसे कुरान जब स्टार्ट होता है तो किस कदर यानी सीक्वेंस में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले जन्नत दोज़ख का ज़िक्र किया, 3 किस्म के इंसानों का ज़िक्र किया, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जो पुरानी उम्मत मुस्लिमा उसका ज़िक्र करके कि कैसे यहूद को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया की इमामत पर फ़ाइज़ किया था और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कैसे बार-बार ये बात याद कराते हैं कि या बनी इसराईल उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। और थ्रू आउट अल्लाह ताला उन्हीं का ज़िक्र इसमें यानी सूरह बकरा में चलता हुआ आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आकर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कंक्लूड कर दिया है और ये कहा है कि अब तुम्हें उस इमामत के रुतबे पे जहाँ पे तुम फ़ाइज़ थे उससे तुम्हें हटाकर अब नई उम्मत को लाया जा रहा है। तो नई उम्मत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तहवील किबला वाज़ काइंड ऑफ एक सेरेमनी थी कि जिसके बाद से जो है वो अब ये उम्मत जो है वो इमामत के रुतबे पर फ़ाइज़ हो गई है। इसी के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो एक स्पेशल वेरी स्पेशल आयत थी वो भी अभी कुछ आयत पहले यानी 143 में वो आयत गुज़री है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। कि इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये उम्मत जो है ये नई उम्मत है निकाली है वो लोगों की इमामत के लिए उम्मत वस्त है कि अब जिसका काम जो है वो लोगों को रास्ता दिखाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये आयत नंबर 151 से आप समझ लें कि नई उम्मत को एड्रेस किया जा रहा है और ये पॉइंट जो है ये मकाम जो है इट्स सो सिग्निफिकेंट कि अल्लाह ताला कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पैगामात समझ लें, मैसेजेस समझ लें, कुछ असूल जो हैं वो देने जा रहे हैं इस नई उम्मत को शरीयत देने से पहले क्योंकि आगे इंशाअल्लाह ताला इस सूरह बकरा में जो है वो ज़ाहिर है कि पूरी शरीयत दी जाएगी। हम इसके बाद पढ़ेंगे सबसे पहले आइली कवानीन पढ़ेंगे, फिर हम हुदूद के कवानीन पढ़ेंगे, फिर हम क़िसास है, फिर ज़कात के कवानीन, फिर हम रोज़े की फ़ज़ीलत, रोज़े की फ़र्ज़ियत पढ़ेंगे और बेशुमार और जो यानी शरीयत अब दी जाने शुरू होगी। लेकिन उससे पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत क्लियर कर देना चाहते हैं। एक कुछ असूल हैं, कुछ समझें कि रूल ऑफ थंब्स हैं, कुछ कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनके ऊपर वी हैव टू अडहेयर टू देम, वी हैव टू होल्ड ऑन टू देम शरीयत मिलने से पहले बिकॉज़ इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईज़ी टास्क, इट्स नॉट। जो होने जा रहा है यानी जो शरीयत आपको मिलने जा रही है, वो एक भारी काम है। दीन पे चलना एक मुश्किल काम है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तो ये जो मुश्किल आने वाली है उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। तो आयत नंबर 151
समझने के एक स्टार्ट है उसका और बहुत ही खूबसूरत आयत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। सुभान अल्लाह। ये आयत जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस दुआ के जवाब में आई है, उस दुआ की कबूलियत में आई है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 129 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब खाना काबा की तामीर कर रहे थे अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर, तो हमें याद है कि उन्होंने लंबी एक सेट ऑफ दुआज़ जो हैं वो माँगी थी। उसके अंदर बहुत सारी खूबसूरत दुआएँ थी, तो उन्होंने ये दुआ भी माँगी थी, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये दुआ उन्होंने माँगी थी और सुभान अल्लाह, इट्स सो ब्यूटीफुल कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी ये दुआ कबूल की और कई हज़ार साल के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उन्होंने जो दुआ की थी रब्बना वापस से कि तू उठा इनमें से फ़ीहिम इन लोगों में से रसूलुम अपना एक रसूल जो है वो यतलू अलैहिम जो इन पर तेरी आयत तिलावत करे और इनको किताब और हिकमत की तालीम दे और इनका तज़किया करे। ये दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने माँगी थी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुआ कबूल की और कुरान में 3 जगह पर 3 जगह पर उनकी ये दुआ जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने अल्फ़ाज़ में बयान की है। मसलन पहली दफ़ा तो यही सूरह अल-बक़रा में ही ये आयत नंबर 151 में ये आई है आयत जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और उसके बाद ये दुआ फिर सूरह आल इमरान में आएगी 164 आयत में, फिर सूरह जुमा में आएगी आयत नंबर 2 में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतनी इम्पोर्टेंस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने प्यारे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दी कि उनकी वो दुआ एक तो कबूल की, उसके बाद उसको कुरान में बार-बार रिपीट किया अल्लाह ताला ने और ये एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिला। तो दुआएँ अल्लाह ताला से माँगते रहना चाहिए, माँगते रहना चाहिए। हमें क्या मालूम कि हमारी भी किसी दुआ को अल्लाह ताला कितना एज़ाज़ बख्श दें। ना सिर्फ़ कबूल करें बल्कि अल्लाह ताला हमें बताएँ कि देखो ये सब तुम्हारी दुआ के नतीजे में हुआ अल्हम्दुलिल्लाह एंड दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू। हम दुआ माँगने में भी एज़ आई ऑलवेज़ से हम इतने इतने स्टिंजी हैं, इतने इतने कंजूस हैं कि हम दुआएँ भी खुल के नहीं माँगते। हम असल में हम कैलकुलेट करते हैं अपने दिल में कि हाँ, ये कर सकते हैं अल्लाह ताला और ये नहीं कर सकते तो बस फिर मैं ए दुआ माँगूँगी, बी तो अल्लाह ताला कर ही नहीं सकते दैट्स इम्पॉसिबल तो बी नहीं माँगूँगी और ए भी जो माँगूँगी वो मैं अल्लाह ताला को पूरा बताऊँगी कि अल्लाह ताला ऐसे करें, वैसे करें और यूँ करके तो फिर ऐसे जब हो जाएगा ना तो ये दुआ आप कबूल कर लें। और वो दुआ भी सिर्फ़ अपने लिए, अपनी पर्सनल ज़िंदगी के लिए, अपने हालात के लिए इट्स जस्ट आई मीन इट्स पैथेटिक। हम वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस कुरान एंड स्पेशली द दुआज़ ऑफ इब्राहीम अलैहिस सलाम के क्या उनकी सेल्फलेस दुआएँ थी। उनका ईमान अल्लाह पे कैसा था कि उन्होंने वो दुआएँ माँग ली कि जिसका कोई हज़ारों साल तक कोई वजूद नहीं हो सकता था, बट ही स्टिल डिड। उसके बाद क्या उनकी फ़ोरसाइट थी, क्या उनका विज़न था, क्या उनका उनकी आने वाली नस्लों के लिए जो दुआ उन्होंने माँगी, सुभान अल्लाह, इट्स अमेज़िंग। तो ये दुआ जो है वो कबूल हुई, लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हम आयत नंबर 129 की तफ़सीर में इस आयत को डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसकी डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगी, क्योंकि हमारे पास और बहुत 2 खूबसूरत आयात हैं आज डिटेल में जाने के लिए तो लेकिन एक बात जो इस दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और अल्लाह ताला ने दुआ की कबूलियत के बाद जो अल्फ़ाज़ बयान फरमाए हैं, उनमें एक डिफ़रेंस है एंड दैट डिफ़रेंस इज़ वेरी डीप एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड इफ यू एन्जॉय द डेप्थ ऑफ कुरान, कुरान की जो खूबसूरती अगर आप उसको एन्जॉय करते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, एनी सॉर्ट ऑफ लिटरेचर और फिलॉसफी और यू नो इफ यू लाइक डीप स्टफ तो दिस इज समथिंग फॉर यू टू एंजॉय और वो ये है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी ना तो उन्होंने दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका जो इन पे नंबर 1 क्या काम करे एक ऐसा नबी इनमें से भेज जो कि तेरी आयत इन पे तिलावत करे। नंबर 2 व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा और इनको किताब और हिकमत की तालीम दे। नंबर 3 व युज़क्कीहिम और इनका तज़किया करे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये भी कहा था, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम और तू अज़ीज़ है, तू ही गालिब है और हकीम भी तू है, दाना भी तू है, तू जानने वाला है कि ये दुआ किस तरह कबूल होनी है और कैसे कबूल करनी है। तो ही जस्ट यू नो इन द एंड जैसे हम कहते हैं ना अल्लाहु आलम, अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया था उन्होंने। अब अल्लाह ताला ने जब ये दुआ कबूल की तो उन्होंने कुरान में इसको डिफरेंट यानी जो 3 उन्होंने दुआएँ माँगी थी कि वो नबी 3 काम करे,
اس کا سیکوینس چینج کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اینڈ دیٹ از ویری ڈیپ. اس کے اوپر تفاسیر ہیں بڑی خوبصورت. وہ کس طرح چینج کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان میں ایک نبی بھیج کے وہ ان کی تیری آیات ان پہ تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور پھر ان کا تزکیہ کرے. یہ سیکوینس تھا. اللہ تعالیٰ نے تینوں مرتبہ جب یہ آیت قرآن میں بعد میں یعنی بیان فرمائی ہے تو سیکوینس چینج ہے. اور سیکوینس یوں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں میں نے ان میں ایک نبی بھیجا ہے کما ارسلنا. اسی طرح ایک نبی میں نے بھیجا فی کم تم میں. یعنی اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ایڈریس کر رہے ہیں عربوں کو یا مسلمانوں کو فار دیٹ میٹر کہ میں نے تم میں رسول بھیجا. رسول منکم تم میں سے ہی ایک رسول بھیجا. جیسے نبی امی عربی تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کو بھیجا گیا. یتلو علیکم وہ تم پر تلاوت کرتا ہے آیاتنا میری آیات اور وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسرا کام بھیجا تھا کہ تزکیہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پہ لکھ دیا ہے تزکیہ کرتا ہے اور تیسرے نمبر پہ لکھا ہے اور وہ تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی تمہیں. وَيُعَلِّمُكُمْ اور چوتھا بھی کام ایڈ کیا اللہ تعالیٰ نے اور وہ تمہیں وہ سب کچھ سکھاتا ہے. وہ سب کی تعلیم دیتا ہے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں اور بعد میں تزکیہ کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں پہلے تزکیہ ہوگا اور پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم ہوگی. اور دس از ویری انٹرسٹنگ کہ تینوں مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قرآن میں بیان فرمائی ہے وہ اسی سیکوینس میں ہے. یعنی تزکیہ پہلے ہوا اور کتاب اور حکمت کی تعلیم بعد میں آئی. اس میں بڑی ڈیپتھ ہے اور بڑی سمجھنے کی بات ہے. وہ یہ ہے کہ تلاوت تو بھی آل نو. تلاوت کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے پیچھے آنا. پیچھے پیچھے آنا کسی چیز کو فالو کرنا. تو تلاوت کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ پڑھ کے سنانا لوگوں کو قرآن میں سے. یعنی جیسے تلاوت ہوتی ہے وہ پڑھنا. اور کتاب اور حکمت کی تعلیم یہ ہے کہ اسی قرآن کو قرآن کی تعلیم دینا اور ساتھ حکمت سمجھانا. حکمت اور اس کے ہم بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. لیکن تزکیہ پہلے ہونا چاہیے یا کتاب کی تعلیم پہلے ہونی چاہیے؟ حضرت ابراہیم نے پہلے تعلیم مانگی تھی تزکیہ بعد میں مانگا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں پہلے تزکیہ ہونا چاہیے پھر کتاب کی تعلیم اور حکمت ملے گی. یہ ایک بڑی ڈیپ بات ہے سمجھنے کی بات ہے. تزکیے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تزکیے کا بیسکلی مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا روٹ لیٹر ہے زال زائے یعنی زا کاف اور واو جس کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا پروان چڑھانا سجانا سنوارنا اور یعنی مختلف طریقوں سے اس کو ایڈون کرنا ایڈونمنٹ کرنا. اور تزکیے کے ظاہر ہے کہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں پہلے پڑھ لیا ہے کہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں کہ پہلے گند سے اپنے آپ کو پارٹ کرنا اپنی جو اپنے اندر کی بری چیزیں ان کو نکالنا اور پھر اس کو سجانا سنوارنا. تو تزکیہ پہلے ضروری ہے کیونکہ اگر تزکیہ نہیں اور تزکیہ کے کئی مراحل ہیں. تزکیہ ظاہر ہے کہ ساتھ ساتھ چلتا ہے کتاب کی حکمت اور کتاب کی تعلیم اور حکمت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور یہ لائف لانگ عمل ہے. لیکن بیسک تزکیہ بیسک آپ کا دل جو ہے نا وہ تھوڑا بہت پاک آپ کی برائیوں سے آپ کے شرک سے آپ کے ڈاؤٹ سے جو بھی آپ کے ذہن میں شبہات ہیں ان سب سے پاک ہوگا تو پھر ہی کہیں جا کر آپ کے اوپر کتاب کی تعلیم بھی اثر کرے گی ورنہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اور اس کی بہت بڑی اگزامپل کیا ہے؟ بہت بڑی اگزامپل یہ کہ دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز کا سبجیکٹ جو ہے وہ نان مسلم پڑھاتے ہیں. میجورٹی کہیں کہیں مسلمان بھی پڑھاتے ہیں. میجورٹی نان مسلم پڑھاتے ہیں اور ان کو مسلمان اسکالر سے زیادہ ان کو اسلام کا پتہ ہے قرآن کا پتہ ہے حدیث کا پتہ ہے. انہوں نے ہم سے زیادہ سیرہ پڑھی ہوئی ہے انہوں نے فقہ کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ان کو عربی آتی ہے. لیکن کیا وہ مسلمان ہوئے؟ کیا ان کو ایمان ملا؟ نہیں. جواب کیا ہے؟ کتاب کی تعلیم تو تھی میں بھی حکمت کی تعلیم بھی تھی لیکن ان کا تزکیہ نہیں ہوا تھا. تو تزکیہ پہلے ہونا چاہیے. لیکن اس کو کچھ لوگ بہت ایکسٹریم لیول پہ لے جاتے ہیں کہ جو پھر قرآن کو چھوڑ کے کہتے ہیں کہ نہیں پہلے ہم اپنا تزکیہ کریں گے اور کئی کئی سال اور تزکیے کے طریقے بھی ایسے ہیں کہ جو سنت سے ہمیں ملتے بھی نہیں ہیں. تزکیے کے طریقے یہ ہیں کہ جناب کہیں جنگلوں میں چلے جاؤ اور اپنے آپ کو پہلے اللہ کے لیے خالص کر لو اور ہر گندگی اور برائی سے پاک کرو اس کے بعد قرآن پڑھ سکتے ہو ورنہ اس سے پہلے آپ قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے. یہ ظاہر ہے کہ یہ سنت کے خلاف ہے چیز. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی فالو کرنا ہے. ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھیری دی ہے اور پریکٹیکل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وہ چلتا پھرتا ہمارے سامنے قرآن ہے. تو لیکن تزکیہ جو ہے نا وہ بیسک تزکیہ. اب اس کی ایک مثال ایک بہت خوبصورت مثال ہے کہ ایک صحابی نے فرمایا تھا کہ ہمارے پاس ایمان پہلے آیا تھا قرآن بعد میں آیا تھا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایمان کس لیول کا تھا اور جب قرآن ان کے اوپر آیا تو ان کا یعنی قرآن پر عمل کس قدر بہترین تھا اور انہوں نے کیسے قرآن کو سمجھا. ہمارا کیا مسئلہ ہوتا ہے میجورٹی آف دا ٹائم اسپیشلی ہمارے بچے اس کی بہت بڑی اگزامپل ہے.
ہمارے بچوں میں ایمان ابھی آیا نہیں ہوتا، ان کا ایمان ابھی ان کے اندر شک بھی ہوتا ہے، ابھی وہ صحیح طرح مسلمان یعنی ان کو سمجھ بھی نہیں ہوتی اسلام کی، اور ہم ان کو کیا کرتے ہیں بہت زیادہ قرآن پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی تلاوت شروع کرا دیتے ہیں، قرأت شروع کرا دیتے ہیں، قرآن کی ہم کلاسوں میں ڈال دیتے ہیں، کبھی-کبھی حفظ بھی کرا دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ان کے اوپر قرآن کا کتنا وہ اثر ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایکسیپشنز آر دیئر اینڈ مے بی آئی ہوپ کہ میجورٹی بچوں پہ اثر ہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے قرآن کی ایک اثر ہے جو دل پہ ہوتا ہے، لیکن کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ایمان نہیں آتا اور قرآن کے وہ آپ سمجھ لیں کہ بڑے اسکالر یا ایکسپرٹ بھی بن جاتے ہیں اور ایمان ان کے دلوں میں اترا بھی نہیں ہوتا کیونکہ ان کو تزکیہ نہیں ملا ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تزکیے کے بغیر تعلیم اور حکمت جو ہے یہ شاید کارگر ہو جائے، لیکن یہ ہوتی نہیں ہے، یہ ہوتی نہیں ہے۔ ہمیں تزکیہ یعنی بیسک تزکیہ تو ہونا بہت ضروری ہے۔ کیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اگر کسی کے اوپر ایمان، اور یہ بھی I'm just putting it in the category of تزکیہ، کہ اگر آپ کے ایمان ہی نہیں ہے آپ کے پاس بیسک، تو آپ کو قرآن کیا آپ پہ اثر کرے گا؟ کوئی بھی احکام آپ پہ کیا اثر کرے گا؟ کوئی اللہ کو ہی نہیں مانتا تو آپ اس کو جتنا مرضی قرآن پڑھا دیں، جتنا مرضی اسلام سکھا دیں، حدیثوں کی جتنی مرضی کتابیں والیومز دے دیں، اس پہ کیا اثر ہوگا؟ تو جو بیسک ایمان ہے، بیسک تزکیہ ہے، دیٹ از امپورٹنٹ ٹو benefit from قرآن۔ الحمدللہ الحمدللہ دس از سو بیوٹیفل۔ تو پہلے تزکیہ ضروری ہے یعنی بیسک تزکیہ، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تزکیہ پہلے ہو جائے گا تو اس کے بعد میں قرآن پڑھوں گی اور پھر اس کے بعد میں حکمت یا آگے چلوں گی، ایسا نہیں ہوتا، یہ ساتھ ساتھ ہے، ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، لیکن ہاں بیسک ایمان اور بیسک تزکیہ جو ہے وہ ضروری ہے قرآن شروع کرنے سے پہلے، الحمدللہ۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، وہ کتاب کی تعلیم بھی تمہیں دیتا ہے۔ اچھا تعلیم کیسے دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم قرآن کی کیسے دیتے تھے کہ وہ جب صحابہ کرام کو صرف تلاوت کر کے قرآن نہیں پڑھا دیتے تھے کہ سورہ فاتحہ کا نزول ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام سورہ فاتحہ لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اینڈ تک پڑھ کے اور بس چھوڑ دیا۔ نہیں، تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ان کو یہ آیتیں سکھاتے تھے، ان کو عمل کر کے دکھاتے تھے، ان کو عمل میں ان کی مدد کرتے تھے، ان کو ایکسپلین کرتے تھے، حدیثوں کے ساتھ اس کو سمجھایا کرتے تھے، اور یہی وہ مقام بھی قرآن میں آتا ہے کہ جو ہمیں اتھارٹی اور اوتھینٹسٹی آف حدیث بھی سمجھاتا ہے۔ اگر حدیث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض نہ کی ہوتی، اور اگر حدیث ہمارے اسلام اور دین کا پارٹ نہ ہوتا، تو آپ مجھے بتائیں، کوئی بھی مجھے بتائے کہ کیا یہ آیت اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، بس ختم، کہ وہ تم پہ تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ حالانکہ تزکیہ کے لیے بھی چلو اگر تلاوت کے ذریعے سے ہی تزکیہ ہو رہا تھا تو چلو ہم نے تزکیہ مانگ لیا، باقی جو آیا تھا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، وہ کس طرح کر رہے تھے؟ تلاوت کے علاوہ کچھ کر رہے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور چیز بتا رہے تھے، واٹ واز دیٹ؟ حدیث، والحکمہ، اور وہ تمہیں حکمت بھی سکھاتا ہے۔ وہ جو سکھا رہے تھے وہ تو قرآن میں سے نہیں ہے نا، وہ تو آؤٹ سائڈ آف دا قرآن ہے، اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ان کی حدیث ہے، یا ان کی ایکسپلینیشن آف دا حدیث ہوگی پروبلی، اور وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْمَلُونَ، اور وہ سب کچھ تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور جو لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو انہوں نے بیسیکلی، آپ مجھے بتائیں کہ قرآن کی ان آیتوں کو ڈینائی نہیں کر دیا ہوا؟ سمپل سمپل آئی نیڈ اے سمپل آنسر فار دیٹ، ازنٹ اٹ اے سمپل لاجیکل کوسچن کہ کیا حدیث اسلام کا حصہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان آیات میں سکھا رہے ہیں لوگوں کو، آپ آر یو ڈینائنگ دیٹ؟ یا کیا وہ صرف صحابہ کرام کے لیے تھا، ہمیں وہ سیکھنے کا حق نہیں ہے، یا ہم شاید سیکھے سکھائیں ہیں، یا ہمیں صرف قرآن سے پوری تعلیم مل جائے گی انشاءاللہ تعالی العظیم؟ یاد رکھیں ہمارا دین حدیث کے بغیر نامکمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر قرآن صرف بھیجنا ہوتا تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور پرابلی کتاب لا کے لوگوں کو دے دیتے۔ وہ جو ان کی 63 سال کی محنت تھی، 23 سال کی محنت کہہ لیں، میں تو پوری ان کی ایج ظاہر ہے وہ پوری کی پوری ہمارے سامنے نمونہ ہے، جو ایک ایک لفظ ان کے منہ سے نکلا ہوا ریکارڈڈ ہے، جو ان کا عمل ہے، جو ان کا چلنا پھرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا دیکھنا، ان کا ہنسنا، ان کا رونا، ان کا بات کرنا، وہ سب کا سب ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ وی کین ناٹ ڈینائی اٹ۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے یا ہم سنت کو نہیں مانتے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر رکھے انشاءاللہ تعالیٰ العظیم۔ یعلمکم الکتاب کا مطلب تو ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ وہ کتاب سکھایا کرتے تھے، اس کی تعلیم دیتے تھے، یعنی قرآن کی تعلیم۔ اور تعلیم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ گریجول تعلیم دینا، آہستہ آہستہ اس کی تعلیم سکھاتے تھے۔ والحکمہ، اور حکمت جو ہے یہاں پر یہ جو ورڈ حکمت کا آیا ہے، یہ اس کے بارے میں بہت ساری آراء ہیں۔ ایک عام جنرل سینس میں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو وزڈم کی باتیں تھیں وہ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔
جو ان کی حکمت تھی, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک انر ویژن دیا ہوا تھا, جو ان کے پاس حکمت اور فلسفی تو وی کانٹ سے, لیکن ان کے پاس جو ایک وزڈم تھا وہ بھی امپارٹ کرتے تھے لوگوں کے لیے, جو ہم تک پہنچا ہے الحمدللہ صحیح احادیث کے ذریعے سے. لیکن حکمت کے اور بھی لوگوں نے مختلف معنی دیے ہیں. مثلا امام شافعی فرماتے ہیں کہ حکمت کے معنی ہے سنت رسول. حکمت کے معنی ہے سنت رسول. کتاب کے معنی ہیں وہ تمام فرائض جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں, اور حکمت کے معنی ہیں وہ تمام ڈیپتھ آف قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیے ہمیں. تو ان دو چیزوں کو کہا گیا ہے کہ یہ مطلب قرآن, کتاب اور حکمت. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ایک ہی چیز ہے کتاب اور حکمت, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دو فرق چیزیں ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب یعنی قرآن اور سنت ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم, کیونکہ یعنی کتاب تو ہو گئی یتلو علیکم, یعلمکم الکتابہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایکسپلینیشن دیتے تھے قرآن سے وہ ہیں, اور حکمت ہے جو وزڈم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھایا کرتے تھے وہ ہے. اور آگے الحمدللہ اٹس ویری سمپل, وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْمَلُونَ, اور وہ سب کچھ تمہیں سکھاتا ہے اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. اب آگے پھر میں جیسے آپ کو بتایا کہ شریعت آنے والی ہے, نئی امت تیار ہے, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے منصب پہ فائز کیا ہے, اس سے بہت بڑے بڑے کام لینے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں, کچھ ان کے لیے امپورٹنٹ اصول جو ہیں وہ وضع کیے ہیں, اور وہ ہمیں بتایا جو آیت نمبر 152 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. بہت ہی پیاری آیت ہے. This is such a beautiful ayah of Quran, and you can say it's the maxim of Quran. ایک اصول ہے فذکرونی, تو پس تم میرا ذکر کرو. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں, مفسرون جنہوں نے ان آیات کی تفسیر کی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پچھلی آیت میں تھا نا کما ارسلنا کا مطلب یہی ہے, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو نبی تمہارے لیے بھیجا ہے, اس میں جو کما کا لفظ آیا ہے وہ ایکچولی ریلیٹڈ ہے نیکسٹ آیت سے, یعنی ہم نے جو تمہارے لیے جو نبی بھیجا ہے اور وہ تمہارے لیے سب کام کرتا ہے الحمدللہ, تو اس کے نتیجے میں اب تم کیا کرو, پس فذکرونی, تم میرا ذکر کرو, اذکرکم, میں تمہیں یاد کروں گا, واشکروا لی, اور تم میرا شکر کرو, ولا تکفرون. بہت 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 ہی پیاری آیت ہے, سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فذکرونی, پس میرا ذکر کرو. ذکر کیا ہوتا ہے؟ ذکر بیسیکلی کہتے ہیں کسی کو یاد کرنا. مترادفات القرآن میں مولانا عبد الرحمن کیلانی فرماتے ہیں کہ ذکر کا مطلب ہوتا ہے زبان پر یا دل پر کسی بات کا حاضر ہونا, خواہ کوئی بات یاد رہے یا نسیان کے بعد یاد آ جائے, اس سب کو ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ کسی کو بیسکلی ٹو ریممبر سم ون, ٹو تھنک اباؤٹ سم ون, اس کو کہتے ہیں ذکر. اور ذکر کیا ہے؟ ذکر بیسکلی ایک اللہ اور بندے کے درمیان ایک کنیکشن ہے, اور یہ کنیکشن ٹو وے ہے. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کنیکشن ٹو وے ہے. ہم جب اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یاد کرتے ہیں. تھنک اباؤٹ اٹ. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس دنیا میں کسی کو بھی کتنا مرضی یاد کر لیں, دن رات اس کے نام کے کلمے پڑھتے رہیں, لیکن یو آر ناٹ شیور کہ اس نے آپ کو یاد کیا ہے کہ نہیں یاد کیا. مثلا فار ایگزامپل آپ جسٹن ٹروڈو کو یاد کریں, اس کے لیے دعائیں مانگیں, اس کو بہت یاد کریں, تو آپ کو لگے گا کہ وہ ایونچولی آپ کو یاد کرنے لگ جائے گا. دیٹ ڈز ناٹ ہیپن. بلکہ دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے کہ کسی کو ہم کتنا یاد کریں, اسے فون بھی کریں, اسے ٹیکسٹ بھی کریں, اسے ای میلز بھی کریں, لیکن آگے سے آپ کو کبھی رسپانس بھی نہیں اس کا سم ٹائمز ملتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں ہم سے ایک سمجھ لیں کہ ایک پیکٹ ہے جو کر رہے ہیں, کہ وہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. اور دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ تم نے کیا نہ یاد کبھی بھول کر ہمیں, ہم نے تمہاری یاد میں سب کچھ بھلا دیا. یہ دنیا کا ایک بہت بڑا ایک شکوہ ہے, ایک گلہ ہے انسانوں سے کہ ہم کسی کو کتنا یاد کر لیں, بٹ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آگے سے ہمیں ضرور یاد کرے. ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جب ہم اسے یاد کرتے ہیں تو وہ ہمیں یاد کرتا ہے. اسی طرح ایک حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں, اور اگر وہ مجھے محفل میں یاد کرے تو میں اس کو اس سے بہتر محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں, اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں, اور اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. سبحان اللہ, یہ ہمارے رب کی ذات ہے, یہ اس کا وعدہ ہے ہم سے.
ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو سب اعمال میں بہترین چیز ہے، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجات کو بہت بلند کرنے والی ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جو دلوں کے زنگ کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر وہ چیز ہے کہ جو انسان اللہ کے ذکر کثرت سے کرتا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اس کا دل نفاق سے ہمیشہ پاک رہتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یعنی کسی خاص مقام پہ بیٹھ کے اور کسی خاص جگہ پہ بیٹھ کر آپ اللہ کا ذکر کریں اور خاص ایک آپ کی وضع قطع ہو اور ایک خاص قسم کا ایک ماحول بنا ہو اور ایک یعنی اگربتیاں جل رہی ہوں اور اس کے اندر آپ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ سب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر لمحے انسان کے ساتھ ہے۔ یو ڈو ناٹ نیڈ اینی اسپیسیفک ٹائم، سچویشن، پوزیشن اور یعنی اینی تھنگ ٹو ریمبر اللہ. All you have to do to have Allah remember you is to remember Allah. That's all you have to do to have Allah remember you. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کا ذکر کرے تو آپ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کو یاد رکھیں۔ اللہ کے سوا ہمارا ہے ہی کون؟ جن لوگوں کو ہم دنیا میں اتنا یاد کرتے ہیں اور اتنا ان کا ذکر کرتے ہیں بڑھا چڑھا کے اور ان کے بارے میں کیا کیا باتیں ہم لوگوں سے کرتے ہیں، آپ سوچیں اللہ اس سے کس قدر زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح جامع صغیر میں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پیارا لگتا ہے کہ تو اس حال میں وفات پائے کہ تیری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو اور تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اور جن لوگوں کو ذکر کی عادت ہوتی ہے نا، وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ یعنی کوئی نہ کوئی ذکر ایسا کرتے رہتے ہیں، ان کو یعنی وہ ایک منٹ بھی جانے نہیں دیتے۔ اگر وہ کہیں خاموش ہیں تو ضرور کہیں نہ کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ کوئی کام کر رہے ہیں، وہ سو کے اٹھتے ہیں تو ایک تو وہ ذکر اذکار ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی ہر چیز سے ریلیٹڈ بتائے ہیں، وہی انسان یاد کر لے اور ان کو سیکھ لے اور اپنی عادت بنا لے ذکر کرنے کی۔ مثلا صبح جب آنکھ کھلے تو سب سے پہلے انسان کیا کہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس کے بعد انسان اٹھ کے واش روم جاتا ہے، واش روم جانے سے پہلے کی دعا پڑھے، پھر واش روم سے نکلنے کی دعا پڑھے، کھانا کھانے بیٹھا ہے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، کپڑے پہننے کی دعا ہے، جوتے پہننے کی دعا ہے، کہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، نئی جگہ جانے کی دعا ہے۔ کہیں بھی انسان اللہ تعالیٰ کو اگر چاہے تو وہ ہر وقت اپنی زبان سے وہ جو ذکر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اذکار، جو مصنون اذکار ہیں، وہی ہمارے پورے دن میں بہت ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جب انسان کچھ بھی نہ کر رہا ہو تو انسان کی زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ اور بہت سارے اذکار ہیں، مثلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس ذکر کو کہتے ہیں الباقیات الصالحات۔ آپ سوچیں یہ ذکر اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے اندر تسبیح ہے، اس کے اندر تحمید ہے، اس کے اندر تکبیر ہے اور اس کے اندر تحلیل ہے۔ یعنی چاروں اذکار جو بہت ہی امپورٹنٹ اور خوبصورت ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت ذکر کون سا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور بے شمار ذکر ہیں انسان، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو بھی ذکر آپ کو حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ کچھ ذکر اذکار خاص طور پہ دعاؤں کے لیے مانگے جاتے ہیں اور وہی ذکر اذکار ہم ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے بھی یعنی پڑھ سکتے ہیں ہر وقت۔ اور یہ ذکر ہے جو ہم زبان سے کرتے ہیں۔ ذکر بیسکلی علماء کرام نے ذکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور کچھ نے تین حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا ذکر جو ہے وہ ہے ذکر قلبی، دل میں اللہ کو یاد رکھنا۔ اور کبھی کبھی ہمارا ذکر جو ہے وہ صرف زبان سے ہو رہا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ تو یہاں تک ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دل میں اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہوتے ہیں، دل میں اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے ہی ایک یعنی آپ سوچیں یا حسرتن علی العباد، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ ذکر فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ نماز جب یہ پڑھتے ہیں تو نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر بہت تھوڑا، بہت تھوڑا۔ امیجن نماز پڑھ لی، پوری نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد یاد آیا کہ اللہ کو تو ذرا سے بھی یاد نہیں کیا، باقی ساری دنیا کی چیزیں یاد کی اور اللہ کو یاد نہیں کیا۔ لیکن بہرحال علماء کرام فرماتے ہیں اینڈ آئی آلسو بلیو ان دس کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ میری نماز کا تو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ میں اللہ کو تو یاد کرتی نہیں ہوں، تو نہ میری نماز میں خشوع ہے، نہ کوئی خضوع ہے، نہ کوئی فوکس ہے، نہ کوئی مائنڈ فلنس ہے، تو نماز ہی چھوڑ دوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز میں اگر ذکر شکر نہیں بھی ہے اور خشوع خضوع نہیں بھی ہے تو بھی یہ شکر کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے جسم کو تو اپنے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرما دی نا، دل کو نہیں بھی دی، جسم کو تو دے دی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے الحمدللہ، اس کو بھی کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ذکر قلبی
یہ بہت بہت بڑی چیز ہے۔ اور ہم وی کی ناٹ سے کہ کون سا ذکر سب سے افضل ہے، کون سا ذکر سب سے بڑا ہے۔ ذکر قلبی، دل میں جو ذکر ہے یہ بھی بہت بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی افضل۔ دل ہر وقت اللہ کی یاد سے بھرا رہے، آپ زبان سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے لیکن اللہ آپ کو یاد ہے، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کو دل اللہ کی یاد سے بھرا ہو۔ جسے کہتے ہیں ہاتھ کارول تے دل یارول، یعنی کام کار کا مطلب ہے کوئی بھی کام، کار گزاری جیسے کام ہوتا ہے، تو کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، ہاتھ دماغ دل وہیں لگا ہوا ہے اللہ کی طرف، اور کام آپ جو مرضی کرتے جا رہے ہیں۔ دس از دا بیوٹیفل پوزیشن آف اے بلیور۔ یہ ایک ایسی خوبصورت، یعنی اس کی ڈسپوزیشن ہے، اٹ از اے ڈسپوزیشن آف اے بلیور، کہ جس میں وہ ہو ہر وقت، کہ ہر وقت دل جو ہے اللہ کی یاد سے بھرا رہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو اس کی قسم ہے وہ کیا ہے؟ ذکر لسانی، یعنی زبان سے اللہ کو یاد کرنا 24/7، 7 days a week، 365 days a year اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہماری زبان پہ ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگیں، ہر بات میں اللہ کا ذکر کریں، ہر بات میں اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، وہ خالق و مالک ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے، ہی از آل ورتھ اٹ، کہ اس کو ہر وقت ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے، اسے دل میں ہر وقت یاد رکھا جائے، اس کو زبان پہ ہر وقت یاد کیا جائے۔ اللہ کی تسبیح سبحان اللہ، اللہ کی تحمید الحمدللہ، ہر وقت اس کا شکر، اس کا ذکر، وہی وہ ہو ہماری نظر میں، ہمارے دل میں، ہماری روح میں، ہماری دھڑکن میں، ہمارے دماغوں میں، بس اللہ ہو، اللہ چھایا ہوا ہو، کیونکہ ہمارا کوئی اور نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وہی ایک ذات ہے جو ہماری اپنی ہے، جو ہمیں کسی تکلیف میں اکیلا نہیں چھوڑتی، جس نے ہمیں کبھی دکھوں کی گہرائیوں میں بھی نہ چھوڑا، جس نے ہمیں جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے ان اندھیروں میں ہمارا خیال رکھا، وہ جب ہم نہایت بے بس تھے اس بے بسی میں ہمیں کھلایا پلایا، ہمیں ہمیں نشو و نما دی، ہمیں اتنا بڑا پروان چڑھایا کہ آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم یہ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کو کتنا یاد کریں، کتنا یاد کریں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک تیسرا ذکر ہے وہ ہے ذکر بالجوارح، یعنی اپنے جسم سے، اپنے اپنے جو آپ کے آرگنز ہیں، اپنے پورے جسم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ذکر، یہ اس کی شکل یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے بلکہ ہر کام اللہ کی فرما برداری میں کرے، یعنی صبح سے لے کے شام تک اپنے جسم کو، ایون اگر آپ بیٹھے بھی ہوئے ہیں اور آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے اور آپ کی نیت ہے کہ میں اللہ کی فرما برداری میں ہوں، تو آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ آپ ذکر بالجوارے بھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ کو زبان سے یاد کریں تو ذکر باللسان بھی ہے، اور دل میں اللہ کو یاد کریں تو ذکر قلبی بھی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ تینوں ذکر، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، یہ سب کے سب ذکر بالجوارے ہیں، یعنی اور اس کے علاوہ بھی کوئی بھی اللہ کی فرما برداری میں کام کرنا، کھانا کھانا، سونا، کھیلنا، اپنے دوستوں سے ملنا، اپنی فرینڈس کی طرف جانا، اچھے کپڑے پہننا، یہ بھی سب ذکر بالجوارے ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں۔ ذکر کے بارے میں بے شمار آیات ہیں قرآن میں، بے شمار آیات ہیں قرآن میں، اسی طرح بے شمار احادیث ہیں، خوبصورت احادیث ہیں کہ ذکر جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، مثال اس کی جو ذکر کرتا ہے اپنے رب کا اور اس کی جو نہیں ذکر کرتا ہے اپنے رب کا، ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال۔ صحیح ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اسلام کے احکام اور قوانین تو میرے لیے بہت زیادہ ہیں، آپ مجھے بس کوئی ایک چیز بتا دیجیے کہ جس پہ میں جمع رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان پر ہر وقت اللہ کی یاد اور ذکر رہنا چاہیے، یعنی کبھی اس کو، لا یزالو کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کو کبھی زوال نہیں آنا چاہیے، ہمیشہ وہ تمہاری زبان کے اوپر رہنا چاہیے۔ اور بھی بے شمار اذکار ہیں، یعنی جتنے بھی قرآن کی آیات ہیں وہ سب اذکار ہیں۔ قرآن کو بھی افضل الذکر کہا گیا۔ اب یہ جتنے ذکر ہم نے بولے ہیں یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سب قرآن میں موجود ہیں الحمدللہ۔ قرآن ہے ہی اللہ کا ذکر، نماز ہے ہی اللہ کا ذکر، اس کے علاوہ تسبیحات اور دعائیں اللہ کا ذکر ہیں۔ مخصوص اوقات میں، یعنی جب بارش ہو، بادل گرجے، اس وقت کی، یعنی بارش ہو تو اللہم صیبا نافعا، یہ دعا مانگنا، یہ بھی ایک ذکر کی ایک فارم ہے۔ اس کے علاوہ ایک ذکر کی شکل ہوتی ہے تفکر اور تدبر، بیٹھ کے اللہ کے بارے میں سوچنا، اس دنیا کے بارے میں غور و فکر کرنا کہ اللہ نے یہ دنیا کیسی بنائی ہے، کیوں بنائی ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے،
what should I do to improve myself, یا اس دنیا کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنا، اللہ کے احکام پر تفکر کرنا، غور و فکر کرنا، اللہ کے اوپر، قرآن کے اوپر، اللہ کے احکامات کے اوپر، یہ سب بھی ذکر کی ہی شکلیں ہیں۔ اور ذکر کے جو فوائد ہیں وہ بے انتہا ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے فائدے بے انتہا ہیں۔ مثلا اس میں سے کچھ جو ہیں وہ علماء کرام نے جیسے 1 2 3 کر کے ان کو لسٹ کیا ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں سے کچھ ایک آدھ۔ اللہ کا ذکر کرنے سے آپ کا اللہ سے تعلق بنتا ہے۔ اٹس اے ٹو وے اسٹریٹ، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اٹس سو بیوٹیفل۔ اچھا، ڈو آئی نو رائٹ ناؤ، میں اس وقت یہاں پہ ہوں اور کیا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے؟ ڈو آئی نو دیٹ؟ ہاں، کیونکہ میں اسے یاد کر رہی ہوں، آپ اسے یاد کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کو یاد کر رہا ہے۔ ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ! تو ایک تعلق جو ہے یہ مضبوط ہوتا ہے اللہ سے، اللہ کو یاد کرنے کا۔ اس کے بعد اللہ کا ذکر اگر انسان کرتا رہتا ہو نا تو وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے خود بخود۔ مثلا اٹس ویری امپورٹنٹ، اگر آپ کی عادت ہے اعوذ باللہ پڑھنے کی، بسم اللہ پڑھنے کی، یا کوئی بھی اللہ کا ذکر کرنے کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کی، کوئی گناہ آپ کے سامنے آتا ہے اینڈ یو آر ٹیمپٹڈ ٹو ڈو دیٹ، خود بخود آپ کا دھیان اللہ کی طرف جائے گا اور آپ اس گناہ سے رکیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ کا ذکر جو انسان کرتا رہتا ہے، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس ذکر کے تھرو اس کی توبہ کو آسان کر دیتا ہے اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح دل ہر وقت خشیت سے بھرا رہتا ہے، یعنی جھکا رہتا ہے، آپ ہمبل رہتے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں تو آپ اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، آپ کو دنیا کی کم پرواہ رہتی ہے۔ آپ کو کوئی کچھ بھی کہتا رہے، آپ اللہ سے، ایک آپ کا کنیکشن اللہ سے لگا ہوا ہے، آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، آپ کا جو سمجھ لیں کہ راؤٹر ہے وہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو بہت زیادہ اس سے افیکٹ نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ ہمبل رہتے ہیں، آپ کی دل میں ایک خشیت رہتی ہے، ایک عاجزی رہتی ہے۔ اس کے بعد آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے۔ ظاہر ہے کہ آپ اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے جوارے سے اللہ کا ذکر کریں تو آپ کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ آپ کو سکون ملتا ہے، اطمینان قلب ملتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ یاد رکھو، یعنی اللہ کا مطلب جو جب قرآن میں اللہ کا ورڈ آتا ہے نا تو سم کائنڈ آف اناؤنسمنٹ دیٹ از اے بگ، جسے کہتے ہیں نا بریکنگ نیوز، یا سم تھنگ دیٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ ہیز بین اناؤنسڈ فار یو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان۔ اور یہ دنیا میں جو اتنی سبحان اللہ، یعنی لوگوں کو پریشانیاں اور فکریں اور دکھ اور غم، اور زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ آپ کی سب سے بڑی تکلیف آپ کو دنیا میں پتہ ہے کیا چیز دیتی ہے؟ آپ کی اپنی سوچ۔ آپ کی اپنی دکھ اور تکلیف اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنی آپ کی اپنی سوچ آپ کو تکلیف دیتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جو اللہ کا ذکر ہے اس سے آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، اور یہ تو ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ بات ہے، یعنی میں اپنا بھی آپ کو تجربہ بتا دوں، اینڈ یو مسٹ ہیو ڈن اٹ یور سیلف۔ کبھی-کبھی جب بڑی اینگزائٹی ہو رہی ہے، بے چینی ہوتی ہے، ایسے کبھی-کبھی سوتے وقت یا کوئی بات سوچ کے فوراً استغفار شروع کر دیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ یقین کریں آپ کے تھوڑی ہی دیر میں آپ کی اینگزائٹی دور ہو جائے گی، آپ کے دل کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ مطلب یہ کوئی میری بات نہیں ہے، یہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے۔ اللہ کا ظاہر ہے کہ اللہ کے وجود کا احساس رہتا ہے آپ کو کہ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کو پھر اللہ کے وجود کا احساس رہتا ہے تو ایک اللہ کا خوف ہے جو دل میں طاری رہتا ہے۔ الحمدللہ۔ اس کے علاوہ انسان جیسے کہ میں نے بتایا کہ ذکر کے بہت سارے یعنی طریقے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ ذکر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کہہ کر حدیث میں ہمیں بتایا کہ یہ افضل الذکر ہے۔ مثلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے بہترین دعا ہے الحمدللہ۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، تو لا الہ الا اللہ جو ہے وہ افضل الذکر میں ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ کانپ جاتے ہیں۔ وجلت کا جو ہے بڑا ڈیپ میننگ ہے، لیکن یہاں پہ ہم جو میننگ یوز کریں گے وہ یہ کہ یعنی اللہ کے خوف سے بھر جاتے ہیں، یا ان میں ہیوملٹی، وہ ہمبل ہو جاتے ہیں، وہ جھک جاتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ الحمدللہ۔ اسی طرح قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کا ذکر بہت بہت ضروری ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا آپ بھلا دیتا ہے۔ اس کو اللہ نہیں بھلا دیتا، مطلب اللہ کا تو خود ہی بھول گیا، اللہ اس کو اپنا آپ، اپنا سیلف جو ہے، وہ سورہ حشر کی آیات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ العظیم کو موقع ملا تو ان کی بھی تفسیر کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو، انسان کو اپنا آپ بھلا دیتا ہے۔ اور آج جو دنیا میں ہے کہ انسان اپنے اس منصب
اشرفیت سے اتر کر کہاں پہنچ چکا ہے کہ انسان جو ہے وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اسے کہہ سکیں کہ وہ ہی ہے کہ شی ہے، وہ بڑا ہو کے خود ڈیسائیڈ کرے گا، اور کچھ عرصے کے بعد جب انسان پیدا ہوگا تو آپ یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکیں گے کہ یہ انسان ہے یا کہ کسی جانور کا بچہ ہے، یہ بھی بچہ بڑا ہو کے خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں ہوں تو میں لگتا تو انسان ہوں، بٹ آئی تھنک آئی ایم اے منکی انسائڈ اے ہیومن باڈی، جیسے آج کہا جاتا ہے نا کہ آئی تھنک آئی ایم اے وومن انسائڈ اے مینس باڈی اینڈ آئی ایم اے مین انسائڈ اے وومنس باڈی، تو کل وہ کہے گا ایکچولی آئی ایم اے منکی ان اے ہیومن باڈی، اور یا منکی تو پھر بھی بڑی ایک اونچی مخلوق ہے، ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی گھٹیا اور اس سے بھی کمتر مخلوق اپنے آپ کو بنا لے، یہ سب اللہ کے ذکر سے اکارڈنگ ٹو قرآن، اللہ کے ذکر سے دوری کی وجہ ہے۔ اللہ کے ذکر اٹس اے بیوٹیفل تھنگ، اٹس اے بیوٹیفل تھنگ، سبحان اللہ۔ اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بہترین دعا کیا ہے؟ الحمدللہ، تو یہ اس آیت کا اگلا حصہ ہے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور شکر کرو میرا، یا میرے لیے شکر کرو، یا شکر گزار بن جاؤ میرے، ولا تکفرون۔ یہ آیت، اس آیت، یہ جو دس پارٹ آف دا آیا از ویری اسکیری، کیونکہ ڈائریکٹلی آپ صاف اس آیت کو دیکھ کے دو لفظوں کا تقابل کریں، ایک طرف شکر لکھا ہے، دوسری طرف کیا لکھا ہے؟ کفر، یعنی اگر شکر نہیں کرو گے تو کفر، دیٹ از اے کفر۔ بیسکلی شکر کا کیا مطلب ہے؟ شکر کا لفظی مطلب شین کاف را، جس کا روٹ لیٹر ہے، اور اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی کے احسانات اور انعامات کے تصور اور کا اظہار کرنا، یعنی ٹو ایکسپریس یور گریٹیٹیوڈ فار سم ونز کائنڈنس اینڈ فیورز ٹورڈز یو، یعنی کسی کے احسانات کا اظہار کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ شکر کہلاتا ہے، الحمدللہ۔ تو اور کفر کیا ہے؟ کفر بیسکلی کفارہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھپا دینا، تو یعنی کہ جب آپ اظہار نہیں کرتے ہیں تو آپ کفر کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ اٹس ریئلی اسکیری۔ کفر کا مطلب جو ہمیں معلوم ہے، یعنی اللہ سے کفر کرنا، اگر اس مطلب میں اس کو لیا جائے، اور سم ہاؤ ظاہر ہے کہ کفر کی بہت ساری اقسام اور بہت ساری اس کی ایکسپلینیشنز ہیں، اور ایک ایکسپلینیشن یہ بھی ہے کہ اللہ کا شکر نہ ادا کرنا اٹس کائنڈ آف اے کفر، اٹ از کائنڈ آف اے کفر۔ شکر کی طرح شکر کی بھی اقسام ہے، مثلا شکر باللسان اور شکر بالقلب اور شکر بالجوارح، اور ظاہر ہے کہ اس کی بھی سیم وہ ایکسپلینیشن ہے کہ اگر آپ زبان سے شکر ادا کرتے ہیں، یا آپ دل میں شکر ادا کر رہے ہیں، یا آپ اپنے عمل سے جو ہے وہ شکر ادا کر کے دکھا رہے ہیں، تو اٹ آل فالز ان دی کیٹیگری آف شکر۔ بٹ شکر جو ہے نا وہ اصل میں، جیسے ذکر تو ہے، وہ تینوں ہی بہت 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 امپورٹنٹ ہیں، لیکن جو شکر ہے نا وہ دل کا شکر سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ عمل سے بھی شکر ادا کر رہے ہیں اور دل میں اور زبان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تھینک یو تھینک یو تھینک یو ویری مچ، لیکن آپ کے دل میں جو ہے وہ فیلنگ آف گریٹیٹیوڈ نہیں ہے، دین ایوری تھنگ از فیک اینڈ ایوری تھنگ از انکمپلیٹ۔ تو دل میں شکر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر دل میں فیل کرنا جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سبحان اللہ دن رات شکوے کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، ان سے پوچھو جی کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، لیکن یہ بھی خرابی ہے، وہ بھی خرابی ہے، یہ بھی حالات برے ہیں اور وہ بھی حالات برے ہیں اور وہ بھی خراب ہے۔ جن کے دل میں شکر ہوتا ہے نا، اگر وہ الحمدللہ نہیں بھی کہہ رہے نا، ان کے منہ سے شکوے نہیں نکلتے، ان کے منہ سے گلے نہیں نکلتے۔ اللہ کا شکر جو ہے وہ آپ کی ہر چیز سے پتہ چلتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آئی پرسنلی نو سم پیپل، جن کی زندگیاں اتنی مشکل ہیں، ریئلی اتنی مشکل ہیں کہ آئی وڈ ناٹ ایکسچینج مائی لائف ود اینی آف دوز پیپل، یو وڈ ناٹ ڈو دا سیم، سبحان اللہ۔ لیکن اگر آپ ان سے بات کریں، ہنس رہے ہیں اور خوش ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اچھی کسی کی زندگی ہی نہیں۔ میں ایک ایسی بندی کو جانتی ہوں جو چھوٹا سا اس کا گھر ہے، اور بہت ہی چھوٹا سا، یعنی کچن ہے، اور گرمی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کچن میں مجھ سے گرمی میں نہیں کھانا نہیں بنایا جاتا، تو میں ہر 10 منٹ کے بعد جو ہے وہ جا کے تو کمرے میں، ایک ہی کمرہ ہے، کمرے کے اندر اے سی چلا لیتی ہوں، تو میں اس میں جا کے بیٹھتی ہوں، اینڈ شی واز سو گریٹفل کہ وہ کہہ رہی تھی کہ مطلب کتنی بڑی میرے پاس نعمت ہے کہ مجھے جب گرمی لگتی ہے کچن میں تو میں دوڑ کے کمرے میں چلی جاتی ہوں اور میں اے سی میں بیٹھ جاتی ہوں، اینڈ شی واز سو ہیپی اباؤٹ اٹ کہ یعنی مجھے ہو رہا تھا کہ سبحان اللہ، اسی میں گلا کرنے والے لوگ کتنا گلے، ایک ہی کمرے میں تو ایسے، ایک تو گھر ہی اتنا چھوٹا ہے، پھر اوپر سے ایک ہی کمرے میں ایسی، اور کچن میں آج کل گرمی اتنی ہے کہ گرمی اتنی لگتی ہے۔ ایک ہی چیز پہ ایک انسان شکر کر سکتا ہے، اور اسی ایک چیز پہ وہی انسان، کوئی اور انسان جو ہے وہ کفر کر سکتا ہے۔ جو گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، اٹس این ایٹیٹیوڈ۔ شکر کسی چیز کی وجہ سے نہیں ہوتا، کسی حالات کی وجہ سے نہیں ہوتا، کسی نعمت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ شکر جو ہے یہ دل کی کیفیت ہے، اور یہ ہر حال میں ہوتی ہے جو شکر گزار لوگ ہوتے ہیں ان کی۔ They don't wait for something to come and so that we would say شکر۔ وہ کسی چیز کے انتظار میں نہیں ہوتے۔ شکر ان کی کیفیت ہوتی ہے، ہر وقت وہ اس شکر کی کیفیت میں رہتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُم،
تم شکر کرو تو میں تمہیں اور دوں گا. اور اس آیت کو تو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے یعنی دیکھتے ہیں کہ روز روز کہتے ہیں جی زمانہ بہت برا ہے، بہت ہی برا زمانہ. اگلے دن زمانہ اور برا ہو جاتا ہے کہ اچھا ہو جاتا ہے. گیس کی پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں جی، اگلے دن کم ہوتی ہیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں. اگر ہم اسی چیز کو کہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ اور دل میں، اور یہ نہیں کہ ہم وی شوڈ فیک اٹ، شکر کریں ہم کتنے اچھے حالات میں رہ رہے ہیں. بہت برا زمانہ ہے، قرب قیامت ہے، الحمدللہ بہت برا زمانہ ہے، لیکن الحمدللہ الحمدللہ میں اور آپ ابھی بھی کتنے اچھے حالات میں، اور اس سے بہت برا زمانہ گزر چکا ہوا ہے. بہت برا. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب منگولوں کی حکومت تھی، جب فال آف بغداد ہوا، یا جب آپ سوچیں کہ دنیا میں الیگزینڈر تھا جو پوری دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا، یا اور دنیا میں اتنے بڑے بڑے ڈیزاسٹرز آئے، جب طوفان نو آیا، جب پوری دنیا ہی سمندر میں یعنی ڈوب گئی تھی. میں اور آپ تو اس سے کتنے بہتر حالات ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ساری کی ساری برائی، سارے کا سارا ظلم، سارے کے سارے حالات خراب جو ہے نا وہ ہمارے ہی زمانے میں ہیں. اینڈ دس از کائنڈ آف ایک ہی چیز ہوتی ہے ٹو لیو ان ڈینائل کہ نہیں سب کچھ بہت اچھا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا. وی ہیو ٹو بی وی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. حالات ٹھیک ہے برے ہیں، لیکن اس حالات میں بھی ہم شکر گزار ہیں کہ یہ کروڑوں سے اچھے ہیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اور میں جب ایسے لوگوں سے ملتی ہوں، یقین کریں کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی اور جنت میں جائے نہ جائے، یہ لوگ ضرور جائیں گے جن کو کہ سبحان اللہ ہر مشکل میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی آسانی نظر آ رہی ہوتی ہے. ان کو کتنی مشکل پڑ جائے. اور یہ جس بندی کا میں ذکر کر رہی ہوں، میں کبھی اگر آپ کو پوری زندگی کی سٹوری سناؤں نا، یو وڈ بی سرپرائز. لیکن جب اس سے بات کریں تو آپ کو خود دنیا اچھی لگنے لگ جاتی ہے. ایسا ہونا چاہیے انسان کو. لیکن کیا ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بڑے ہی کم ہیں اس دنیا میں. سورہ سبا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ. میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت ہی تھوڑے ہیں. وہ دیکھ لیں کہ میں اور آپ ان تھوڑوں میں ہیں کہ نہیں ہیں. کیا ہم شکر گزار بندوں میں ہیں؟ اور مجھے بہت اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ قیامت والے دن میں ان لوگوں کی گروپ میں اٹھائی جاؤں، کیونکہ قیامت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لوگ لائے جائیں گے وہ گروپس میں ہوں گے. جیسے کہ سورہ زلزال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اپنے عملوں کی وجہ سے لوگوں کو گروپس اسائن کیے گئے ہوں گے کہ تم یو بلانگ ٹو دیٹ گروپ اینڈ یو بلانگ ٹو دیٹ گروپ. تو بس یہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے گروپ میں نہ مجھے اٹھانا، ناشکرے میں نہ اٹھانا، کیونکہ یہ سب سے بڑی زیادتی میرے رب کے ساتھ ہوگی کہ اس کا اتنا کچھ دیا ہوا، اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اور اگر وہ کبھی کچھ لے لے یا وہ آزما لے یا وہ کبھی کسی چیز سے یعنی محروم کر دے، تو ہم کہیں کہ یہ تو اللہ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. ہمارا تو یہ حال ہونا چاہیے، ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ اللہ میں تو جلوں گا اگر آپ مجھے جلانا چاہتے ہیں، آپ مجھے اس آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں، I'm fine. میں میں اس پہ بھی شکر گزار ہوں جو آپ میرے پہ گزارے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اور الحمدللہ دل میں ہونا چاہیے، اور انسان کی زبان پہ بھی ہر وقت جو ہے یہ الحمدللہ کے الفاظ ہونے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ہی خوبصورت ایک دعا سکھائی ہے جو کہ نماز کے فوراً بعد ہمیں پڑھنی چاہیے، اور وہ ہے ربی آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یعنی اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں اور تیرا شکر کروں، اور ایسی حسین عبادت کروں جو تیرے لیے سوٹیبل ہے، جو تجھے سوٹ کرتی ہے. مجھے وہ تو یہ بہت پیاری دعا ہے. اٹس اے ویری بیوٹیفل اینڈ ویری شارٹ دعا، اور اگر آپ لوگوں کو نہیں یاد ہے تو پلیز اس دعا کو یاد کریں. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اور شکر جو ہوتا ہے وہ انسان اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، وہ انسان شکر جو ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ. اور ہر شکر کرنے والا اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے. ومن کفر فان اللہ غنی حمید. اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے، یعنی کفر، یہاں پہ پھر وہی لفظ جو ہے ناشکری کے لیے کفر آیا ہے. ناشکری کا لفظ کی جگہ کفر کا لفظ آیا قرآن میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو اس میں اسی کا نقصان ہے. اللہ کی ناشکری کرنے سے اللہ کو کبھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ تھنک اباؤٹ اٹ. سبحان اللہ. تو شکر گزار، بس یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کا شکر تو کرنا ہی چاہیے، لیکن دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر دے. That would be a real honor. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو شکر گزاری ہے یہ گریٹیٹیوڈ ہے، دیٹ از این ایٹیٹیوڈ. تو وہ جب شکر گزار انسان ہو جاتا ہے نا تو وہ صرف پھر اللہ کا شکر گزار نہیں رہتا، وہ انسانوں کا بھی شکر گزار ہو جاتا ہے.
وہ اپنے گرد گرد کے ماحول کا بھی شکر گزار ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کا بھی شکر گزار ہو جاتا ہے، وہ ہر چیز جس سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے اس کا بھی شکر گزار ہو جاتا ہے۔ اور انسان اپنے ارد گرد انسانوں کا تو وہ شکر گزار ہوتا ہی ہے، اینڈ دیٹ از اے پارٹ آف آر ایمان ایز ویل۔ اور اللہ کے شکر کرنے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ انسان انسانوں کا شکر گزار ہو۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، لمبی لمبی، اور روتے رہتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں اور کیوں اپنی جان اتنی ہلکان کرتے ہیں؟ یہ جسٹ آف حدیث میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ, it's so beautiful. And tell me, when was the last time you cried out of gratitude for Allah subhanahu wa ta'ala? آپ کا دل اس قدر شکر سے بھرا ہوا تھا کہ آپ کے آنسو بہہ پڑے، اور وہ کسی نعمت کے ملنے کے پر نہیں تھا، نعمت کے ملنے پر بھی الحمدللہ الحمدللہ، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کھانا کھا کے شکر ادا کرتے ہیں نا، ان کا درجہ اور ان کا اجر روزے دار کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جو نفلی روزے رکھ رہے ہوتے ہیں اور صبر کر رہے ہوتے ہیں ان کا، اور جو اللہ تعالیٰ کھانا کھا کے اللہ کا شکر کر لیتا ہے اس کا اجر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ نعمتوں کا شکر تو انسان الحمدللہ الحمدللہ، ہم اتنے بھی نہ شکرے نہیں ہے کہ نعمت پا کے بھی شکر نہ کریں، لیکن ایسا کب ہوا کہ بس بیٹھے-بیٹھے اور بغیر کسی یعنی آؤٹ سائڈ نعمت سے آپ کے دل نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ کتنا مہربان ہے میرے اوپر، اور یہ سوچ کے آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو بہہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنا بہت ہی شکر گزار بندہ بنائے۔ اگلی آیت جو ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جیسے میں نے بتایا یہ مقام بہت ہی خوبصورت مقام ہے قرآن کا، کہ شریعت دیے جانے سے پہلے ایک مشکل اور بھاری کام امت مسلمہ پہ ڈالے جانے سے پہلے ان کو کچھ اصول دیے جا رہے ہیں زندگی کے، یا سم تھنگ جیسے آپ کو کسی بڑے مشن پہ کوئی بھیج رہا ہو تو جانے سے پہلے آپ کو کچھ امپورٹنٹ باتیں بتائیں کہ جب ایسا ہو تو یوں کر لینا، ایسا ہو تو یوں کر لینا، اور یہ کچھ چیزیں اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ مشکل میں تمہارے کام آئیں گی۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ جو مشکل مہم ہمیں دی جانے لگی ہے شریعت، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تیار کر رہے ہیں اور ہمیں ٹپس دے رہے ہیں، ہمیں لاز اور میگزم بتا رہے ہیں کہ دیکھو اف یو ابائڈ بائی دیز لاز، اف یو اڈہیئر ٹو مائی کمانڈز دس وے، تو تمہارے لیے مشکل بہت آسان ہو جائے گی، بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ تو یہ جو اصول ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا، استعانت مدد چاہو، بالصبری صبر کے ساتھ، اور کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ۔ بے شک اللہ ساتھ ہے کس کے؟ صبر کرنے والوں پہ۔ استعانت کا روٹ ورڈز جو ہیں، روٹ لیٹرز جو ہیں وہ ہیں عین واو نون، جس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، کسی کی استعانت کرنا، تعاون کرنا، یعنی بیسیکلی کہ مدد، اور استعان اس کا مطلب ہے سین جس لفظ میں جس فعل میں آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے ٹو سیک، تو یہاں پر ہے یعنی مانگو یا چاہو، مدد چاہو کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اس میں بیسیکلی ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بڑی امپورٹنٹ ٹپ دے رہے ہیں کہ جب بھی تم پہ کوئی مشکل آ جائے، جب بھی تم پہ کوئی مشکل آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر ون، صبر کرنا، صبر کرنا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن میں کہ یہ نہیں ہے کام مگر بڑے نصیبے والوں کے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے سبحان اللہ کہ جتنا انسان صبر چھوڑتا جاتا ہے صبر اس کو چھوڑتا جاتا ہے، اور جتنا انسان صبر کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے صبر اتنا ہی اس کے قریب آ جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ ایک صبر کے لیے ایک ذرا سی محنت کر لینا کہ نہیں مجھے صبر کرنا ہے، نا بی پیشنٹ، تو آپ کے اوپر صبر انڈیل دیا جاتا ہے اور آپ کو خود بخود صبر آنے لگتا ہے۔ یہ صبر کی ایک ایسی یعنی ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے صبر میں ایک ایسی نعمت رکھی ہے، یا ایسا ایک اس کے پراپرٹی رکھی ہے کہ آپ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بے صبرے ہو رہے ہیں اور آپ واہ ویلا مچا رہے ہیں اور آپ کہیں کہ یہ بھی ہو گیا وہ بھی، یہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ تو بہت مشکل ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ بڑی تکلیف آ گئی اور اچانک آپ کے اوپر صبر آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ صبر کا پہلا سٹیپ آپ کو خود لینا پڑتا ہے اور پھر صبر آپ کے اوپر انڈیل دیا جاتا ہے۔ صبر مانگنے کی دعائیں بھی ہیں، مثلا قرآن میں دعا آتی ہے صبر مانگنے کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، اگر انسان کو صبر نہ آ رہا ہو تو انسان یہ دعا مانگے تو اللہ آپ کو صبر عطا فرما دیں گے۔ صبر جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک نمبر 1 صبر یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو تکلیفیں اور مشکلیں اور پریشانیاں اور آزمائشیں
اور ٹیسٹ جو آئیں انسان اس کے اندر ثابت قدم رہے، صبر کرے، اللہ سے شکوہ و گلہ نہ کرے۔ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان روئے نہ یا کسی سے اپنی تکلیف شیئر نہ کرے اور اندر ہی اندر تڑپ تڑپ کے گل گل کے مر جائے۔ صبر کا یہ مطلب ہے کہ انسان اللہ سے شکوہ نہ کرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے اس حالت میں، اس تکلیف میں کہ جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اگر آپ کے اوپر تکلیف آتی ہے تو اللہ کو یہ بات تو اللہ کو پسند ہے کہ آپ رو کر اللہ کے آگے گڑ گڑائیں اور کہیں کہ اللہ تو نے مجھے اس تکلیف میں ڈالا ہے اور تو ہی مجھے اس تکلیف سے نجات دلا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے اوپر تکلیف آئی اور آپ کہیں گے او نو پرابلم، مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس تکلیف میں انسان کوئی ایسا کام نہ کر دے، کوئی ایسے الفاظ نہ بول دے، مثلاً یہ کہ یہ کہنا کہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا؟ میں تو میں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ آزمائش کی؟ بلکہ آزمائش آئے تو انسان کو ان اے وے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو اس قابل سمجھا کہ اس کو آزمایا، تو اس کو دل ہی دل میں شاید اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ انسان ہنسے اور خوش ہو اور کہے واہ واہ الحمدللہ میرے پہ تو آزمائش آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آزمائشیں آتی تھیں وہ رویا کرتے تھے، وہ تڑپا کرتے تھے، وہ دعائیں مانگتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اتنی مشہور دعائیں، دعائے المستضعفین، کیا اس کے الفاظ ہیں، یعنی ایسے جیسے کہ ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے جب انسان ساری طرف سے مایوس ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کو پکارتا ہے۔ تو اس کی تو اجازت ہے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم علیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، یعنی میں اللہ تعالیٰ میں کس سے شکوہ کروں، میرے پہ جو گزر رہی ہے میں کس کے پاس جاؤں اور کس کو کہوں؟ اب یہ سب یعنی اپیرنٹلی تو ایسے ہم تو یہ کہیں گے صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کہے کہ نہیں نہیں جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دیٹ از ان ہیومن، ہیومن نیچر یہ ہے کہ انسان تڑپے اور روئے اور اللہ ہی سے مانگے، اللہ ہی سے مانگے، اور اللہ کو یہی اچھا لگتا ہے کہ انسان کو جب تکلیف آئے تو اللہ پر ہی توکل کرے۔ اور جیسے کہ وہ ایک بڑا مجھے کیوٹ لگتا ہے، شاید آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی بہت دفعہ شیئر کر چکی ہوں، کہ ایک بچہ روتا ہوا جا رہا تھا تو کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے کہا امی نے مارا، تو اس نے کہا کہاں جا رہے ہو، تو اس نے کہا امی کے پاس۔ تو جو آزمائشیں ہمیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں ان سے نجات بھی ہم اللہ ہی کے پاس ہے۔ ہمیں صرف یہ بتانا ہے کہ ہم اس میں ثابت قدم ہیں اور ہمارے ایمان نہیں ڈولے، بلکہ ہمارے ایمان مزید مضبوط ہو گئے۔ ہمیں یہ احساس ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل سمجھتا تھا کہ اللہ ہم پر یہ آزمائش لے کر آیا، الحمدللہ۔ اور دوسرا صبر یہ ہے کہ انسان نیکی کے کام کرنے میں صبر اپنائے، یعنی جیسے نماز پڑھنی ہے، اب فجر کا وقت ہو رہا ہے، نیند بہت اچھی آ رہی ہے اور بہت مزیدار کمرے میں ہلکی سی ٹھنڈ ہوئی ہوئی ہے اور آپ کمفرٹر بڑا ہی کمفرٹیبل ہے، اب آپ کو اٹھنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا۔ تو ہر نیکی کا کام کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، اور نمبر 3 برائیوں سے رکنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ گناہ ہے آپ کے سامنے، اٹس ویری انوائٹنگ اینڈ لیورنگ اور ٹیمپٹنگ، لیکن آپ رک رہے ہیں، یہ بھی صبر ہے۔ یہ صبر کی 3 اقسام ہے۔ صبر کا اصل جو لفظی مطلب ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے رک جانا، رک جانا، لیکن اس کا ایڈوانسڈ اور انہانسڈ میننگ جو ہے پھر اس کے بعد ثابت قدم رہنا یا برداشت کرنا، یہ سب کے سب بھی صبر کے اس یعنی مفہوم کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مدد لو صبر اور صلات، یعنی نماز اور صبر کے ساتھ مدد لو۔ تو اس کے بیسکلی 2-3 مطلب نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب انسان پہ مشکل آئے تو نماز اور صبر دونوں کے ساتھ انسان کو مدد لینی چاہیے، اور نماز جو ہے وہ بھی انسان کو صبر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا، کوئی مشکل گھڑی آتی تھی، کوئی مشکل فیصلہ کرنا ہوتا تھا، کوئی ایسی بری خبر انہیں ملتی تھی، وہ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اہ، یعنی نفلی نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ نماز جو ہے وہ ایسا اللہ کا ذکر ہے جس سے اللہ کے ساتھ ایسا کنیکشن بنتا ہے کہ آپ کو صبر مل جاتا ہے۔ تو مدد ملتی ہے نماز، صبر کے ساتھ بھی صبر بھی کرو اور نماز بھی کرو، لیکن اس کا ایک اور اندر سے جو ڈیپ میننگ وہ یہ بھی نکلتا ہے کہ نماز کے ذریعے سے صبر مانگو، یعنی اگر آپ کو صبر نہیں آ رہا تو آپ نماز پڑھیں، اور نماز پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ صبر آنا شروع ہو جائے گا۔ وی ڈونٹ ٹرائی دیٹ ویری آفٹن، لیکن یہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ صبر دیتی ہے۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ العظیم آپ نے اپنی بھی کبھی آزمائشوں میں یہ آزمایا ہوگا کہ اگر انسان یعنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی بہت بڑی آزمائش آ جاتی ہے اور وہ اپنی نماز نہیں چھوڑتا، یعنی کچھ لوگ تو ہوتے ہیں ایسے کہ ذرا تکلیف آتی نہیں اور سب سے پہلی جو چیز ان کی جاتی ہے وہ نماز، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ Excuse me، وہ مزید بے صبرے ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہماری تکلیف اور بڑھ گئی ہے۔ لیکن اگر انسان ہمت کر کے، حالانکہ اس وقت میں نماز پڑھنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے، جب دل آپ کے ٹوٹے ہوں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور لگے کہ the whole world is crumbling down upon you،
اس وقت میں نماز پڑھنا جو ہے وہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس مشکل کو سر کر لیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیں اور نماز پڑھتے رہیں اور چھوڑیں نہیں، تو یقین کریں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی مشکل جو ہے وہ خود بخود آسان ہو گئی۔ مشکل بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ آزمائش بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ اور اس کا لیول کیا ہوتا ہے؟ اس کی انٹینسٹی کیا ہوتی ہے؟ وہی ہوتی ہے نا جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہمارا دل اس کو جیسے پرسیو کرتا ہے اور ہماری پرسیپشن ہمارے اللہ کے اختیار میں۔ بڑی-بڑی آزمائشیں بھی لوگوں کو کچھ نہیں لگتی، ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں اور چھوٹی-سی آزمائش بھی لوگوں پہ آ جائے تو ان کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، لوگ ڈرگس پہ چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا-کیا ہو جاتا ہے سبحان اللہ۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں 2 ٹپس دیے ہیں۔ ایک تو صبر کرو، صبر مانگو، صبر پہ ڈٹے رہو اور دوسرا نماز سے صبر کی طرف بڑھو۔ ان اللہ مع صابرین، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ اب ہمارا ٹائم جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔